चुनतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स और लश्कर बलूचिस्तान की बैरून मुल्क मुकीम क़यादत को उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा और उनको हर मुमकिन कोशिश करके वो वापस लाएगा। सरफराज बुगटी का ये ऐलान सियासी शोबदेबाजी है या किसी सूबे का वज़ीर आला इतना बड़ा कदम उठा सकता है, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे महजबी बलोच नसरीन बलोच के बाद फरजाना ज़हरी की गुमशुदगी। जहां बलोच कौमी गैरत के लिए ललकार है, वहां रियासत के लिए जवाब भी है कि बलोच औरतों ने खुदकश बमबार बनने का फैसला क्यों किया है। कोई भी औरत इतना बड़ा कदम कैसे उठाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें और कोशिश किया करें कि मेरे प्रोग्राम को लाइक करें। 2 दिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, उसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत माजरत ख्वाह हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई एक चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और पहले हम कहते थे कि फ़ौज पॉलिटिकल पार्टी है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के लबो लहजे ने बता दिया कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या से क्या बन गई है। उन्होंने इमरान खान को जो कुछ कहा सो कहा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के सियासतदानों को भी यूँ समझ लें कि पैगाम दिया कि हर कोई अपनी हद में रहे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ज़रा मुलाहिजा फरमा लें। जो अगर वो मुझसे मिले तो क्या इसकी मंतक के मुताबिक तो वो भी गद्दार है। फिर वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहां बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को, तुम समझते क्यों अपने आप को। क्यों ये कह रहे हैं, इट्स नथिंग न्यू, ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाहम के, बगैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said. क्या DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो पाकिस्तान के दिफाई इदारे के तर्जुमान हैं, क्या उनको इस तरह का लबो लहजा अख्तियार करना चाहिए था? क्या उनका लबो लहजा ये वाज़े तौर पर नहीं बता रहा कि वो इमरान खान को सजाए मौत देने जा रहे हैं? क्या उनका लबो लहजा ये नहीं बता रहा कि वो 9 मई में के केसेस में PTI की क़यादत के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? क्या उनका लबो लहजा ये नहीं बता रहा कि PTI को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने जा रहे हैं, उन पर पाबंदी आयद करने जा रहे हैं? यानी इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर फरीक बनकर सामने आई है। तो इसी तरह अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान के 44 डेमोक्रेट अरकान ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिखकर उन्होंने जो है वो एक पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं उनके हवाले से बहुत तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान में जबर की बढ़ती हुई मुहिम और इंसानी हकूक़ के बिगड़ते हुए बहरान के बायस सीनियर पाकिस्तानी हुकाम पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा गया 44 डेमोक्रेट अरकान की तरफ से।
اب اس کوشش کی قیادت ڈیموکریٹ خاتون کانگریس پرمیلا جیبال اور کانگریس مین گریگ گیزار کر رہے ہیں، جبکہ خط پر الہان عمر اور رشیدہ طیب سمیت متعدد اراکین کے دستخط شامل ہیں جو فلسطینی اور دیگر مسلم مسائل پر اپنی سرگرمی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ بدھ کو منظر عام پر آنے والے اس خط میں ان پاکستانی حکام پر ویزا پابندیوں، اثاثوں کے منجمد کیے جانے جیسے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے، جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والے امریکی شہریوں، رہائشیوں اور ان کے پاکستان میں موجود اہل خانہ کو دھمکانے یا ہراساں کرنے میں ملوث ہیں۔ گزشتہ برسوں میں پاکستان میں آمرانہ زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے امریکی شہریوں اور رہائشیوں کو دھمکیوں، خوفزدہ کرنے، ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا، اور اکثر یہ جبر ان کے پاکستان میں موجود اہل خانہ، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ احمد نورانی وغیرہ کہ جو اہل خانہ تھے، جس طرح ان کو وکٹمائز کیا گیا یا جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا تھا، ان کی والدہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چکر کاٹنے پڑے تھے لیکن پھر بھی انہیں انصاف نہیں ملا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے، اور پھر اراکین کانگریس نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان ایک گہرے ہوتے ہوئے آمرانہ بحران کی لپیٹ میں ہے۔ یہ لفظ آپ نوٹ کیجئے گا کہ اراکین کانگریس نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان ایک گہرے ہوتے آمرانہ بحران کی لپیٹ میں ہے۔ مخالف سیاسی رہنماؤں کو بغیر الزامات کی حراست میں رکھا جا رہا ہے، صحافیوں کو دھمکایا یا پھر جلاوطن ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور عام شہریوں کو سوشل میڈیا سرگرمی پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ خط میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خواتین، مذہبی اقلیتیں اور خصوصاً بلوچستان کی نسلی برادریاں عدم تناسب کے ساتھ ریاستی جبر کا نشانہ بن رہی ہیں۔ یہ آمرانہ نظام پاکستان میں مسلسل جبر کے ذریعے قائم ہے۔ خواتین، مذہبی اقلیتیں اور پسماندہ نسلی گروہ خصوصاً بلوچستان میں زیادہ تشدد اور نگرانی کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس خط میں ان پاکستانی حکام پر ویزا پابندیوں، ان کے اثاثے منجمد کیے جانے جیسے اقدامات کا مطالبہ کیا گیا جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والے امریکی شہریوں، رہائشیوں اور ان کے پاکستان میں موجود اہل خانہ کو دھمکانے یا ہراساں کرنے میں ملوث ہیں۔ اور جس میں مارکو روبیو کو 17 دسمبر 2025 تک کیا مہلت دی گئی ہے کہ آپ اس حوالے سے جواب دیں۔ اگر یہ معاملہ چلا جاتا ہے وہاں ایوان میں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایوان نمائندگان میں اگر یہ معاملہ چلا گیا اور امریکہ، کیونکہ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ امریکہ کے اور رشیا کے معاملات ایک بار پھر بھارت سے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے کلوز ریلیشن شپ ہوتی جا رہی ہے، اور پھر میرے خیال میں کہ ایک ٹائم آپ نوٹ کر لیں، ٹائم فریم آپ دیکھ لیں کہ جس لب و لہجے میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بات چیت کی ہے، اور پھر جس لہجے میں یعنی جس انداز سے جو ہے وہ امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹس نے جواب دیا ہے، یہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ میرے لیے تو امیزنگ ہے، حیران کن ہے، میں سرپرائزڈ ہوں۔ لیکن افسوس ہے کہ پاکستان میں آج جو انڈائریکٹ وے میں پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شٹ اپ کال دی گئی ہے، میرے خیال میں یہ بہت ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ کیا ہوتا رہا، کیا کیا نہ ہوا۔ بلوچستان میں آپریشن چل رہے تھے، کتنے تقریباً 87 لوگ موت کی آغوش میں چلے گئے، مار دیے گئے، قتل ہوئے، لیکن ہم سب اس میں لگے ہوئے تھے کہ ہمارا جو جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کے حوالے سے ہم لگے ہوئے تھے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں ایک بھائی کی تلاش میں آنے والے ایک بلوچ بچے کو وہیں سے بھائی کو اس کے کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، اور پھر کہا گیا یہاں دیکھیں تو چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں نکل رہا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ بہت تشویشناک ہے، کیونکہ
طالب علم سعید بلوچ کو جس طریقے سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا، اس کے بعد تقریباً 10 روز سے اسلام آباد میں احتجاج جاری ہے بلوچ طلباء کا، اور ہائی کورٹ میں بھی معاملہ چل رہا ہے۔ جب انصاف مانگنے کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر وہاں یہی ہوتا ہے کہ محمد سعید بلوچ کے بھائی محمد اعظم کو پولیس نے عدالت سے نکلنے کے بعد گرفتار کر لیا، یعنی کہ بلوچ عدالت سے انصاف کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ جہاں اپنا ایشو چل رہا تھا کہ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پر لاشیں گر رہی تھیں، اور دوسری طرف چیف آف ڈیفنس فورسز کا کہ نوٹیفیکیشن پر بات چل رہی تھی کہ وہ کب ہوگا۔ بہت ہی افسوسناک سچویشن تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں جب ظاہر میری طبیعت خراب تھی، لیکن نظر میں نے ہر چیز پہ رکھی ہوئی تھی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا نا، جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے نام پر، اس وقت آپ کو ذاتی طور پر پتہ ہے کہ بلوچستان میں نوکنڈی پر ایک بہت بڑا آپریشن چل رہا تھا، بہت بڑا آپریشن چلا، اور اس حوالے سے بی ایل ایف نے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا ہے، اور بی ایل اے کے اس ہینڈ آؤٹ میں کہا گیا ہے کہ مجید بریگیڈ کے بعد کہا گیا ہے کہ صوب کے نوکنڈی حملے میں سینڈک اور ریکارڈنگ پروجیکٹس کے غیر ملکی ملازمین سمیت 76 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 6 سرمچار بھی مارے گئے ہیں۔ اچھا، یہ کہا گیا ہے کہ فوج نے سرمچاروں کے خلاف اپنے فضائیہ اور ایس ایس جی کمانڈوز جدید اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا، مگر سرمچاروں نے فوج کا ہر حملہ ناکام بناتے ہوئے انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اس دوران تنظیم نے قابض فوج کے کو موقع دیا کہ وہ ہمارے مطالبات پر مذاکرات کر کے انہیں تسلیم کرے۔ تنظیم کی اس پیشکش کو کہ 18 گھنٹے بعد پاکستانی فوج نے طاقت کا استعمال کیا، انتخاب کیا، کمپاؤنڈ کو براہ راست توپوں اور ہوائی حملوں کے ذریعے نشانہ بنانا شروع کیا، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز اور سرمچاروں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی، جس میں سرمچاروں کی شہادت ان کی ہلاکت کے بعد ختم ہوا۔ سدھو آپریشن بٹالین کے اس آپریشن میں غیر ملکی یرغمالیوں سمیت 76 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے اور 6 سرمچار بھی اس میں مارے گئے۔ جو سرمچار مارے گئے ان میں آصف عرف خالد بلوچ، اپنا ولد ملا غلام جان، اور اس کے علاوہ جس نے نوکنڈی سدھو آپریشن بٹالین کا آپریشن کو کمان کیا، عنایت ساحل عرف گورام بلوچ، اور جس نے معرکہ نوکنڈی میں سیکنڈ کمانڈ کی حیثیت سے ذمہ داری انجام دی، زرینہ رفیق عرف ترانگ ماہو بلوچ، اور غلام جان عرف استال بلوچ، نبیل احمد عرف استاد عادل بلوچ، اور میر جان عرف میرل بلوچ، یہ وہاں پر اس میں انہوں نے اپنی جان دے دی۔ لیکن ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن ابھی نکلا کہ نہیں نکلا۔ ہم اس پریشانی میں تھے کہ نواز شریف مانے کہ نہیں مانے۔ شہباز شریف امریکہ لندن سے واپس آ گیا، لیکن بلوچستان میں لاشیں گر رہی تھیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے مزید 5 لاشوں کی برآمد ہوئی، جن میں اغوا شدہ شخص کی تشدد زدہ لاش بھی شامل تھی۔ پنجگور کی تحصیل پروم کے علاقے پلاباد سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی۔ لاش کی شناخت عبدالوہاب کے نام سے ہوئی۔ اس کے علاوہ خالق آباد کے بدارنگ ایریا سے 3 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ چل رہا تھا اس وقت بلوچستان میں، اور ٹھیک انہی دنوں آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی۔ بات کرتی ہے نا ریاست کہ بلوچ عورت کو استعمال کر رہا ہے، لیکن خضدار شہر سے فرزانہ بنت محمد بخش زہری کو جس طرح فورسز نے سٹی نے جبری طور پر لاپتہ کیا، حراست میں لیا، لاپتہ کر دیا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے مہاجبی بلوچ کو لاپتہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے خود دیکھا کہ نصیرینہ بلوچ کو ان کے گھر سے اٹھا کر لاپتہ کیا گیا۔ یہ معاملات کوئی مذاق نہیں ہے، یہ قومی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ قومی غیرت کا سوال ہے۔ اس طرح جب ریاست کرتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ماں کہ جس کو بچے لاش کی صورت میں ملے،
جس کو بڑے درد سے اس نے بڑا کیا تھا. پھر وہ بہنیں یا وہ بیویاں کہ جن کے شوہروں کی مسخ شدہ لاشیں ملی ان کو, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, بلوچ مسلح آزادی پسند اس وقت یوں سمجھ رہے ہیں کہ فیصلہ کن جنگ کی طرف کوشاں ہیں. اور تجزیہ کاروں کے مطابق کہ بلوچ خواتین کی مسلح تنظیموں میں شمولیت اور فدائی بننا ان کی مزید توانائی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. دیکھیں نا, آپ کراچی میں آپ نے مداخلت نہیں کی عدالتی معاملات میں, انسداد دہشت گردی عدالت میں, تو انہوں نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو انسداد دہشت گردی کے مقدمات سے بری کر دیا. کوئٹہ میں بھی چھوڑ دیں نا آپ, عدالتوں کو کام کرنے دیں. لیکن جس طریقے سے آپ عورتوں کو کی تذلیل کر رہے ہیں, جس طریقے سے عورتوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے, اس سے تو پھر سوال تو اٹھیں گے. تو بہرحال میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ قومی غیرت کا مسئلہ ہے, اب اس میں قوم کو ریسپونڈ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قوم کس انداز میں ریسپونڈ کرتی ہے. لیکن ایک اور بڑی بات جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی تھی وہ تھی کہ چنتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سرفراز بگٹی صاحب, انہوں نے ایسا اعلان کیا کہ بخدا میں تو ڈر ہی گیا. میں نے کہا نا ایسا وزیر اعلیٰ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ چنتخب وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات ہوں. انہوں نے جس طرح اعلان کیا, میں تو اس کو پرچی وزیر اعلیٰ بھی کہتا ہوں, چنتخب وزیر اعلیٰ بھی کہتا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ جی وہ جو بی ایل اے, بی ایل ایف اور یو بی اے اور بی آر جی اور بی آر اے اور لشکر بلوچستان, ان کی جو قیادت پاکستان سے باہر مقیم ہے, ان کے خلاف جو ہے وہ ہم کارروائی کریں گے. اور 300 سے زائد افراد ہیں, ان کے خلاف ہم کارروائی کا پچھلے روز میٹنگ ہوئی تھی, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی 300 لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بلوچستان کے امن کو تباہ کر رکھا ہے. لیکن اس میٹنگ میں اس چیز کا ذکر کہیں نہیں ہوا کہ جو کچھ نوکنڈی میں ہوا, چاغی میں ہوا, جو کچھ بلوچستان میں چل رہا ہے, اس حوالے سے کوئی جوڈیشل انکوائری کا حکم ہی دیا جائے. اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی وفد بنایا جائے, کمیٹی بنائی جائے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. 76 افراد, مبینہ طور پر 76 افراد کی ہلاکت معنی رکھتی ہے. اس چیز پر کوئی ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پاس شاید اختیار ہی نہیں ہے کہ کوئی کمیشن تشکیل دے سکے. لیکن 300 لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا. او بھائی جان, پہلے تو آپ کو ان کو سزا دلوانی ہوگی, اور ایف آئی آرز اور جو کیسز ہیں وہ اتنے سالڈ ہوں کہ اس میں جو سزا آئے وہ لگے کہ ہاں واقعی میں سزا ہے. اس کے بعد پھر فردن اب وہ فائلیں وزارت داخلہ کو اسلام آباد ارسال کریں گے. وزارت داخلہ ان کا جائزہ لے گی تفصیل سے, پھر وہ جائیں گے وزارت خارجہ, پھر وہاں سے وہ جائیں گے جو کیا کہتے ہیں اس کو انٹرپول کو. انٹرپول فردن ان کیسز کا جائزہ لیں گے, ان ایف آئی آرز کا جائزہ لیں گے, ان سزاؤں کا جائزہ لیں گے, ان لوگوں کا جو ایک پرسنل بیہیویئر سے رہے ہیں ان کا جائزہ لیں گے. اس کے بعد اگر مناسب سمجھیں گے تو کارروائی کریں گے, بس صورت دیگر امپاسبل ہے, ناممکن ہے. مجھے ذہن پہ نہیں آیا ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کہ کراچی میں ایک سعودی کونسلیٹ کا مرڈر ہوا تھا. اس کی میں نے امت اخبار میں تھا, میں نے بہت بڑی سٹوری کی تھی کہ وہ کس طرح اس کو مارا گیا تھا, اس کے جو لوگ تھے وہ کس طرح پھر ایران پہنچے تھے, اور پھر انٹرپول نے کتنی زور لگائے لیکن ان کو نہیں ڈھونڈ سکی. کیا ایم کیو ایم کی قیادت کو جو لندن مقیم رہی, کیا ان کو انٹرپول کے ذریعے واپس لا سکے؟ کتنوں کو آپ لے کر آئے؟ نہیں لا سکے نا. تو پھر اس طرح کی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں, ایک اور ہوتا ہے ٹریٹی جو ممالک کے درمیان سیاسی قیدیوں کے تبادلے کا ایک معاہدہ ہوتا ہے, وہ معاہدہ اس پر دستخط ہیں یا نہیں ہے. اگر تو اس ٹریٹی میں بندھے ہوئے وہ ملک پھر تو ممکن ہے 300 کیا 600 بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر ان ممالک کے ساتھ آپ کی ٹریٹی نہیں ہے تو وہ ممالک پابند نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون کریں. یقیناً جو 300 لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کر رکھی ہوگی, وہ بھائی ان کو پیسہ چاہیے,
تو یہ جو سیاسی شعبدے بازی دکھا رہے ہیں نا سرفراز بگٹی صاحب، ان کو چاہیے کہ سیاسی شعبدے بازی کی بجائے اب آ جائیں ریئلٹی پہ، اور ریئلٹی پہ آ کر دیکھیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ نوکنڈی چاغی کے معاملے پر فوری طور پر ایک بااختیار عدالتی کمیشن بنائے جو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے۔ کتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، کتنی بڑا ایک سیکیورٹی کی نااہلی ہے، کس طرح جا کر وہ پہنچے، کس طرح انہوں نے اتنا بڑا خودکش حملہ کیا، کس طرح غیر ملکیوں کے آفیسز اور ان کی جو رہائش کے لیے چیزیں تھیں وہاں پر کس طرح پہنچے، کون سے مطالبات تھے جو انہوں نے رکھے تھے، کہ ایسے ان مطالبات میں ایسا کیا تھا جو ریاست نہیں مان سکتی تھی۔ آخر کچھ تو ہوگا نا۔ اب ان میں کتنے غیر ملکیوں کی جانیں گئی ہیں، اور ان غیر ملکیوں کی لاشیں جب ان کے ممالک جائیں گی تو ان میں پاکستان کی عزت کیا بچے گی؟ اور پھر امریکہ میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اب آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس لب و لہجے کے ساتھ، تو مجھے بتا دیں کہ کیا پاکستان کو ہم جمہوری ملک کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان میں جمہوریت ہے؟ پاکستان میں تو امریت سے بھی بدتر امریت ہے، جہاں سینسرشپ ہو، جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی ایک فریق بن کر سامنے کھڑی ہو جائے، اور جہاں کا سیاستدان بے اختیار ہو، جہاں عدالتیں ختم کر دی جائیں، جہاں ادارے کو سارے اختیارات دے دیے جائیں، چیف آف ڈیفنس فورسز، کیا یہ کوئی شرعی لحاظ سے بھی یہ عہدہ کسی کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا۔ کیا ایک فرد اتنی ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ فضائیہ کے بھی ایک ایک چیز کو جانتا ہو، وہ بحری کو بھی جانتا ہو، بری کو بھی جانتا ہو، جتنی بھی ہماری مسلح فورسز ہیں ان کو جانتا ہو، ان کے ایک ایک ٹرمینالوجی کو جانتا ہو؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ افراد کو اداروں پر اہمیت دیں گے تب ہر طرف تباہی پھیلتی ہے، جس طرح اس وقت پاکستان میں تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔